अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअदा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ऐ हमारे रब हिदायत के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा न करना और हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा, बेशक तू बहुत अता करने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज 30वें पारे का तर्जुमा तफसीर मुकम्मल हो जाएगा। मेरी नियत 29-30 पारे का ही तर्जुमा तफसीर की वीडियो अपलोड करना थी। अल्लाह का शुक्र है पूरा हो गया। आप लोग सुने जरूर। दोनों पारों का तर्जुमा तफसीर। बार बार अल्लाह ने अपने बंदों को खुशखबरी भी दी है और बार बार अजाब और सजा से डराया भी है। ये डराना कोई झूठ मूठ नहीं है, बल्कि हकीकत बयान की है, ताकि मखलूक क़यामत में ये ना कहे हमें तो पता ही नहीं था इतना अज़ाब होगा। बार बार बयान करने का मकसद दिल की गहराइयों में बैठ जाए कि ऐसा होना ही है। मरने के फौरन बाद से ही मुर्दे को पता लग जाएगा वो कहाँ जाएगा। ठंडी हवा के झोंके और गर्म आग जैसी हवा मुर्दे को एहसास करा देगी वो कहाँ जाने वाला है। सिर्फ कब्र जो होती है वो सिर्फ मिट्टी की ही कब्र को नहीं कहते हैं, बल्कि मरने वाला चाहे डूब कर मरे, जल कर मरे, हवा में रेजा रेजा बिखर जाए, वो उसकी कब्र कहलाएगी। यानी बरज़ख का नाम कब्र है। मरने के बाद कब्र के हालात शुरू हो जाएंगे। चाहे मुर्दा कैसे भी मरा हो और दफन हुआ हो या ना हुआ हो, अल्लाह ताला उसका हर आज़ा, उसका जिस्म का हर आज़ा जोड़कर बरज़ख में पहुंचा देगा। अब सुनिए लास्ट सूरतें। इसमें जादू करने वालों का भी जिक्र है, उनकी सजा के बारे में भी बताया है। सूरह लहब पहली सूरत लास्ट में। सूरह लहब बिस्मिल्लाह। इसका तर्जुमा, टूट जाए दोनों हाथ अबू लहब के और वो हिलाक हो गया। न फायदा दिया इसको इसके माल ने और जो कुछ इसने कमाया। जरूर दाखिल होगा वो भड़कती आग में। और इसकी बीवी भी लकड़ियां ढोने वाली। इसकी गर्दन में रस्सी होगी छाल की बटी हुई। अबू लहब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था। आपसे शदीद अदावत और नफरत रखता था और आपको सख्त अजियत पहुंचाता था। इसमें कोई दीन की रमक थी न कराबत की हमियत। अल्लाह ताला इसका बुरा करे, इसलिए अल्लाह ताला ने इस ज़म्मे अजीम के जरिए से इसकी नदम्मत फरमाई। इस ज़म्मे अजीम के जरिए से इसकी मजम्मत फरमाई जो क़यामत के दिन तक इसके लिए रुसवाई है। चुनाचे फरमाया, यानी इसके दोनों हाथ हिलाक हो गए और वो बदबख्ती में पड़ गया। इसने नफा हासिल ना किया, वो माल इसके किसी काम ना आया जो इसके पास था, और इस माल ने इसे सरकश बना दिया था। और जो माल इसने कमाया था, जब अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ तो वो इस अजाब को कुछ भी दूर ना कर सका। वो जल्द भड़कती हुई आग में दाखिल होगा, यानी आग से हर तरफ से घेर लेगी। और इसकी बीवी भी जो ईंधन उठाने वाली है, इसकी बीवी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त अजियत पहुंचाती थी। मियाँ बीवी दोनों गुनाह और जुल्म पर एक दूसरे के साथ ताउन करते थे। वो तकलीफ पहुंचाती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत पहुंचाने में कोई कसर नहीं उठा रखती थी। इसकी पीठ पर बोझ लाद दिया जाएगा। इस शख्स के मानंद जो ईंधन इकट्ठा करता है, इसकी गर्दन में डालने के लिए एक रस्सी तैयार की गई है, मूंज की, यानी खजूर के पत्तों के रेशे से बटी हुई। या इसके मायने ये है कि जहन्नम में वो ईंधन उठा कर अपने शौहर पर डालेगी और इसके गले में खजूर के पत्तों के रेशों से बटी हुई रस्सी बंधी हुई होगी। दोनों मायनों के मुताबिक सूरह मुबारका में अल्लाह ताला की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी है, क्योंकि ये सूरह करीमा इस वक्त नाजिल हुई जब अबू लहब और इसकी बीवी अभी हिलाक नहीं हुए थे। अल्लाह तबारक व तआला ने खबर दी कि अनकरीब इन्हें जहन्नम में अजाब दिया जाएगा। इससे ये लाजिम आता है कि ये दोनों ईमान नहीं लाएंगे। बस ये इसी तरह वाक़या हुआ जिस तरह आलिमुल गैब व शहादत ने खबर दी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सूरह इखलास का तर्जुमा, आप कह दीजिए वो अल्लाह यकता है, अल्लाह बेनियाज है, नहीं जना इसने किसी को और नहीं वो खुद जना गया, और नहीं है इसका हमसर कोई भी।
تفسیر قل هو اللہ کی، یعنی اس حقیقت پر اعتقاد رکھتے ہوئے اور اس کے معنی کو جانتے ہوئے حتمی طور پر کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہی ہے، یعنی وحدانیت اس کی ذات میں منحصر ہے، وہ ہر قسم کے کمال میں احد اور منفرد ہے، جو اسماء حسنہ، صفات کاملہ و عالیہ افعال مقدسہ کا مالک ہے، جس کی کوئی نظیر ہے نہ مثیل، یعنی نہ کوئی مثال ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، یعنی تمام حوائج میں وہی مقصود ہے۔ عالم بالا اور عالم سفلی کے رہنے والے سب اس کے انتہائی محتاج ہیں، اسی سے اپنی حاجتوں کا سوال کرتے ہیں، اپنے اہم امور میں، اپنے اہم کاموں میں اسی کی طرف راغب ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے اوصاف میں کامل ہے، وہ ہر کچھ جاننے والا ہے، جو اپنے علم میں کامل ہے، حلیم ہے، جو اپنے حلم میں کامل اور رحیم ہے، جس کی رحمت ہر چیز پر سایہ کنا ہے، اسی طرح وہ اپنے تمام اوصاف میں کامل ہے۔ یہ اس کا کمال ہے کہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے، نہ اسے کسی نے جنم دیا ہے، کیونکہ وہ کامل طور پر غنی ہے، اس کے اسما میں، نہ اس کی صفات میں اور نہ اس کے افعال میں کوئی اس کا ہمسر ہے، اس کی ذات بابرکت اور بہت بلند ہے۔ یہ سورہ کریمہ توحید اسماء و صفات پر مشتمل ہے۔ سورہ الفلق، اس کا ترجمہ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور پھونکے مارنے والیوں کے شر سے گروہوں میں، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کے لیے کہیے میں پناہ ڈھونڈتا ہوں اور اپنا بچاؤ تلاش کرتا ہوں رب فلق کے ذریعے سے، یعنی جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے اور صبح کو نمودار کرتا ہے، ہر چیز کے شر سے جو اس نے بنائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق، انسان، جنات اور حیوانات سب کو شامل ہے، بس ان تمام مخلوقات کے اندر موجود شر سے ان کو پیدا کرنے والے کی پناہ مانگی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عام چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد خاص چیزوں کا ذکر فرمایا، اور شب تاریک کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، یعنی میں اس شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں جو رات کے اندر ہوتا ہے، جب وہ لوگوں پر چھا جاتا ہے، اور اس میں بہت سی شریر ارواح اور موذی حیوانات پھیل جاتے ہیں، یعنی جادو کرنے والی عورتوں کے شر سے جو اپنے جادو میں گروہوں میں پھونکنے سے یعنی جادو کرنے والی عورتوں کے شر سے جو اپنے جادو میں گروہوں میں پھونکوں سے کام لیتی ہیں، جن کو وہ جادو کے لیے باندھتی ہیں، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حاسد وہ ہے جو محسود کی نعمت کا زوال چاہتا ہے، اور ان تمام اسباب کے ذریعے سے جن پر وہ قادر ہے اس نعمت کے زوال کے لیے کوششیں کرتا رہتا ہے۔ تب اس کے شر سے بچنے اور اس کے مکر و فریب کے ابطال کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ کی حاجت ہوتی ہے۔ نظر لگانے والا بھی حاسد ہی شمار ہوتا ہے، کیونکہ نظر بد صرف حاسد، شریر الطبع اور خبیث النفس شخص ہی سے صادر ہوتی ہے۔ یہ سورہ کریمہ عام طور پر اور خاص طور پر شر کی تمام انواع سے استعاذہ کو متضمن ہے، نیز اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جادو کی حقیقت ہے، اس کے ضرر سے ڈرا جاتا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جاتی ہے۔ سورہ ناس، اس کا ترجمہ تفسیر، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی شر سے، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے، وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ یہ سورہ مبارکہ لوگوں کے رب، ان کے مالک اور ان کے معبود کے پاس شیطان سے پناہ ہے، جو تمام برائیوں کی جڑ اور ان کا مادہ ہے، جس کا فتنہ اور شر یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، ان کے سامنے شر کی تحسین کرتا ہے، شر کی تعریف کرتا ہے، برائی کو انتہائی خوبصورت بنا کر ان کے سامنے پیش کرتا ہے، اور برائی کے ارتکاب کے لیے ان کے اندر نشاط خوشی پیدا کرتا ہے۔ وہ انہیں بھلائی سے باز رکھتا ہے اور اس کو کسی اور ہی صورت میں ان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ اسی حال میں رہتا ہے کہ وہ وسوسہ ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے، یعنی جب بندہ مومن اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کو دفع دور کرنے کے لیے اپنے رب کی مدد چاہتا ہے تو یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔
بندے کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے ذریعے سے جو تمام لوگوں کے لیے عام ہے مدد طلب کرے، اس کی پناہ مانگے اور اسی کی پناہ میں آ کر اپنا بچاؤ کرے۔ تمام مخلوق اس کی ربوبیت اور بادشاہی کے تحت ہے، وہ ہر جاندار کی پیشانی کو پکڑے ہوئے ہے۔ نیز وہ اس کی الوہیت کی پناہ حاصل کرے جس کی بنا پر اس نے ان سب کو تخلیق کیا، اور ان کے لیے یہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ان کے دشمن کا شر دفع نہ کیا جائے جو انہیں اس کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ وہ اس کی اور ان کے درمیان حائل ہونا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ان کو اپنے گروہ میں شامل کر لے تاکہ وہ بھی جہنمی بن جائیں۔ وسوسہ جس طرح جنات کی طرف سے ہوتا ہے اسی طرح انسانوں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، اس لیے فرمایا من الجنتی والناس، وسوسہ ڈالنے والا خواہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ الحمدللہ رب العالمین، اول و آخر ظاہر و باطن۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ اپنی نعمتوں کا اہتمام کرے، ہمارے گناہوں کو بخش دے جو ہمارے اور اس کی بہت سی برکات کے درمیان حائل ہیں۔ وہ ہماری خطاؤں اور شہوات کو معاف کر دے جنہوں نے ہماری عقلوں کو اس کی آیات میں تدبر و تفکر سے عاری کر دیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے دامن میں جو برائیاں ہیں ان کے بدلے میں وہ ہمیں اپنی بھلائی سے محروم نہیں کرے گا۔ بس اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس اور اس کی رحمت سے صرف گمراہی نا امید ہوتے ہیں۔ وصلی اللہ وسلم علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، صلوات و سلام دائمین متواصلین ابد الاوقات، والحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ کتاب اللہ کی تفسیر، اس کی مدد اور توفیق سے اس کی مرتب اور کاتب عبدالرحمن بن ناصر بن عبداللہ المعروف بابن سعدی کے ہاتھوں مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، اور اس کی ترتیب کم ربیع الاول 1344 میں اور اس کی نقل شعبان 1345 میں مکمل ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی تفسیر سعدی ختم ہوا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ آج یہ 30واں سپارہ پورا ہو گیا۔ اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ترجمہ اور تفسیر ہمیشہ پڑھا کریں، چاہے آپ ایک رکوع ہی پڑھیں روزانہ، ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا آدھا سپارہ پڑھیں، آپ ایک رکوع روزانہ پڑھ لیں اور اس کا مطلب ضرور پڑھیں۔ آپ بار بار یہ سوچ کر مت چھوڑ دیں کہ اس میں بار بار ریپیٹیشن ہے۔ ارے ریپیٹ کیوں کرتے ہیں؟ ریپیٹ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہمارے دلوں میں ڈر خوف بیٹھ جائے۔ ہمیں سچائی حقیقت ہے، ڈر خوف پہلے سے بیٹھانا جا رہا ہے دنیا میں، تاکہ عاقبت میں کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو اس کے بارے میں پتہ ہی نہ تھا۔ خیر، اللہ پاک سب کو توفیق دے اور مجھے بھی توفیق دے کہ میں اللہ کی طرف اللہ کا قرب حاصل کروں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔